बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस की। ये ड्रामा जो आज पूरी कौम ने बराह रास्त देखा, सब ने देखा कि जजेस किस कदर जल्दी में थे और अपने फ़ैसले का दिफा करने वाले जजेस बेंच में सिरे से मौजूद ही नहीं थे। इसके अलावा इमरान खान ने मुल्क गिर तहरीक का बहुत वाज़े इशारा बल्कि इंदिया दे दिया है, जिसका वो ऐलान करने वाले हैं। 9 मई का बयानिया नाज़रीन एक बार फिर आला अदलिया में दम तोड़ गया है। और नाज़रीन, आज की अहम तरीन ख़बर जो मेरे पास है वो ये है कि अमेरिका में अगले हफ्ते क्या बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, पीटीआई के जेल काटने वाले रहनुमा किस तरह डट कर खड़े हुए हैं, ये भी हम ज़िक्र करेंगे। पंजाब में गुंडा एक्ट लागू हो गया है, इसका भी ज़िक्र होगा। और मुल्क में फिर दोबारा एक दफ़ा चारों तरफ बेचैनी और तहरीक का माहौल क्यों है, बल्कि तहरीक का माहौल नहीं है, तहरीकें चल रही हैं। जगह जगह पे कमो बेश सारे सूबों में तहरीकें चल रही हैं। लोग सड़कों पे क्यों निकल आए हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले ज़िक्र हो जाए सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस की आज समाअत हुई है, बराह रास्त नशर किया गया। आज केस की समाअत के दौरान कौम को पता चल गया कि जिन शानदार और ज़हीन तरीन दिमागों को आइनी बेंच में बिठाया गया है वो किस जानफशानी से काम कर रहे हैं। और आइनी बेंच में अक्सरियती फ़ैसला देने वाले सिर्फ 2 जज शामिल हैं, वो भी आज फ़ैसले के दिफा में दानिस्ता या ना दानिस्ता बिल्कुल सरगर्म नज़र नहीं आ रहे थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ऐसे ऐसे नुक्ते उठाए कि सुन और देख कर अंदाज़ा हुआ कि ऐसे शहदमाग पहले कहाँ थे। आज की समाअत के दौरान जजेस जिस तरह के बचगाना सवालात कर रहे थे, उससे लगता था कि जब मुल्क में आम इंतखाब हो रहे थे तो ये जजेस शायद मुल्क में मौजूद ही नहीं थे। हालांकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली और काजी के जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो काजी के साथ इस बेंच का हिस्सा थी जिसने पीटीआई से उसका बल्ला छीना था। और आज ये सवाल उठा रही थी कि जिस जमात ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तें उससे किस तरह मिल सकती हैं, उसको किस तरह दी जा सकती हैं। ये पूरी तरह नाज़रीन एक फ़िक्स मैच दिखाई दे रहा है, जिसका मकसद जो है पीटीआई की नशिस्तें नून लीग के हवाले कर रहा है। इसके बाद अगली वारदात जो है वो 9 मई के मुकदमात के हवाले से डाली जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, सरकारी जमातों के वकील मखदूम अली ख़ान जो आम तौर पे तवील दलाइल देने के आदी हैं, बड़े शौक़ से लंबे दलाइल देते हैं, आज हैरान कुन तौर पर 1.5 घंटे में उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। और जिस फ़ैसले की नज़रसानी है वो फ़ैसला भी नहीं पड़ा, सिर्फ 2 नुकात उठाए। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी तहरीरी दलाइल दे दिए, पीपीपी के वकील ने भी तहरीरी दलाइल जमा करा दिए। नाज़रीन, साफ लगता है, बड़ा वाज़ेह तौर पे लगता है कि जल्दी नहीं, बहुत ही जल्दी है कि इसका नज़रसानी दायर करने वाला इतनी कि वकला को भी इल्म है कि मामला है क्या। हालात को देख कर लग रहा है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, वो मखसूस नशिस्तों पर अपील के बाद अपना फ़ैसला शायद तब्दील कर लेंगे। दोनों जजेस ने अक्सरियती फ़ैसले में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फ़ैसला किया था, आपको याद होगा। दूसरी तरफ मुसर्रत हिलाली के सवालात से वाज़ेह है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तरीक़े इंसाफ के हाथों से निकल रही नहीं हैं, निकल चुकी हैं। और आइनी बेंच के 11 जजेस में से, लेकिन नाज़रीन अफसोस की सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक जज भी सवाल नहीं उठा रहा कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला माना क्यों नहीं था। कौम बराह रास्त नाज़रीन देख रही है कि पहले इलेक्शन लूटा गया, अब मखसूस नशिस्तें किस तरह दी जा रही हैं। इस वक्त सिस्टम जो कुछ भी कर रहा है वो 27वीं आइनी तरमीम की राह हमवार करने के लिए हो रहा है। यूँ लगता है कि मुल्क गहरी खाई से अब अंधे कुएँ की जानिब बढ़ रहा है और राहबरी के मनसब पर फायज लोग ही राहज़नी पे उतरे हुए हैं। यूँ लगता है ये अदालतें नहीं, कोई थिएटर है जिसमें किसी को वकील का किरदार दिया गया है, किसी को जज बना दिया गया है। कुछ लोगों ने अपने मामूली ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह दे दी है। एक रस्मी कार्रवाई है जिसे पूरा करना है। जिस तरह खेल ख़त्म होते ही थिएटर में पर्दा गिरा दिया जाता है, इसी तरह अदालतों में चलने वाला नाटक जो है वो ख़त्म होते ही फ़ैसला सुना दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, इमरान खान का कहना है कि फ़िरौनियत और यज़ीदियत का निज़ाम जो मर्ज़ी कर ले, उनके सामने मैं नहीं झुकूँगा। उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी भी जेल में रख लें फिर भी हार नहीं मानूँगा। अजीब
پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے بندہ ہے. ذرا سی امید لگتی ہے, لوگ یہ باندھتے ہیں, توقع لگاتے ہیں کہ شاید اب خان صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف سے 2 انچ پیچھے ہٹے ہوئے نظر آئیں, لیکن جیسے ہی وہ سامنے آتے ہیں, وکلاء سے گفتگو کرتے ہیں, صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں, تو وہ پلٹ کر پہلے سے دگنا کاری وار کرتے ہیں. اڈیالہ جیل میں اپنے وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے خان نے کہا ہے کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی بھی پارٹی میں اب کوئی جگہ نہیں ہے, وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ وہ نظریے کے ساتھ ہیں یا اپنے ساتھ ہیں, یعنی ذاتی کھیل کھیل رہے. انہوں نے پارٹی تیاری کر لیں. پورے پاکستان میں تحریک کا اعلان کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا کہ کسی کو اسلام آباد نہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, انہوں نے کہا کہ کسی کو اسلام آباد نہیں بلاؤں گا کیونکہ یہاں سنائپر بٹھائے جاتے ہیں جو نہتے کارکنوں پر گولیاں چلاتے ہیں. پارٹی تیاری پکڑ لے. ملک گیر تحریک کا اعلان کیا جائے گا. خان نے واضح کیا ہے کہ ان یزیدیوں کے سامنے نہیں جھکوں گا. عوام کو بہلانے اور جھوٹی امیدیں دلانے کے لیے میری رہائی سے متعلق کوئی ویلاگ یا بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیا جاتا ہے تاکہ عوام پر امید رہیں اور کوئی تحریک نہ چلائیں. عمران خان نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو صرف مجھے توڑنے کے لیے قید میں رکھا ہوا ہے, لیکن میں کبھی بھی ظالموں کے سامنے نہیں جھکوں گا. انہوں نے مزید کہا کہ میری بہنوں سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. 8 ماہ میں صرف ایک بار میرے بیٹوں سے بات کروائی گئی ہے. میرا ذاتی معالجین سے علاج نہیں کروایا جاتا. انہوں نے کہا کہ فسطائیت کے یہ سب ہتھ کنڈے مجھے توڑنے کے لیے ہیں, مگر وہ کبھی بھی ظالموں کے ساتھ رتی برابر بھی سمجھوتا نہیں کریں گے. اب ناظرین, عمران خان کے بیان سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس بار احتجاج کی حکمت عملی جو ہے وہ تبدیل کی ہے. اب اسلام آباد کی بجائے پورے ملک کو جام کرنا چاہتے ہیں. اب احتجاج جو ہے وہ شہر شہر ہوگا. جنید اکبر خان کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی احتجاجی تحریک کی قیادت جو ہے وہ علی امین گنڈا پوری کریں گے, لیکن مختلف وقتوں میں مختلف افراد اس کو لیڈ کریں گے. کسی ایک بندے پر پورا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. ناظرین, ذرا اس بیان پہ غور کریں گے تو بہت ساری آپ کے ذہن میں جو موجود سوالات ہیں ان کو جواب مل جائیں گے, گرہیں کھل جائیں گی. احتجاج سے پہلے ثوابی یا پھر مارگلا کے پہاڑوں میں ٹینٹ ویلیج بنا کر جمع ہوں گے لوگ, وہاں سے اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے. جس دن اسلام آباد میں احتجاج یا دھرنا ہوگا اسی دن کئی اور شہروں میں بھی دھرنا دیا جائے گا. القادر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت ناظرین جس کو منگل کو مقرر کرنے کے بارے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کر دی جائے گی منگل کو, تاحال مقرر نہیں کی گئی, بلکہ اگلے ہفتے کی کاز لسٹ میں بھی شامل نہیں ہے جس میں درخواست ضمانت کا کیس مقرر نہیں کیا گیا. اب ناظرین, ایسا شخص جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہو, وہ ملک کا سابق وزیر اعظم ہو, اس وقت ملک کی مقبول ترین شخصیت, بلا کسی شک و شبہ کے مقبول ترین شخصیت کا حامل, عدلیہ کی جانب سے اس کے ساتھ یہ سلوک روا رکھنا میرا خیال ہے عدالتی وقار کے اپنی بھی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے. پتہ نہیں کچھ لوگوں کے دل سے یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ ایک عدالت جو ہے وہ اللہ کے ہاں بھی لگنی ہے. اچھا ناظرین, لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے الزام میں 2 سال سے جیل میں قید ایک اور ملزم کی ضمانت بھی سپریم کورٹ نے منظور کر لی ہے. سپریم کورٹ میں ملزم رضا علی کی ضمانت کی درخواست تھی اور سماعت کے دوران جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ پولیس والے نے ایک ہی الزام میں 2 لوگوں پر کیسے کارروائی کر دی. ملزم علی رضا پہ رضا علی پر الزام تھا کہ اس نے پتھر مار کر ایک پولیس والے کا دانت توڑ دیا ہے. اب یہی الزام زین العابدین نامی نوجوان پر بھی تھا اور دانت بھی ایک ہی ہے. ملزم 2 ہیں. یاد ہوتا نا, داندی 2 پالندے یا اتے والا تھدلے والا پا دیں, تو ایک نے اوپر والا توڑا, ایک نے نیچے والا, اس کا نیچے والا خود توڑ دیتے. بہرحال واٹ ایور, انہوں نے ایک ہی دانت ٹوٹا ہے اور اس پر 2 کے خلاف کیس بنا دیا, جس کی اور جو زین العابدین ہے اس کی بھی پہلے ضمانت ہو چکی ہوئی ہے. اب جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے ہیں کہ زخمی افراد کی فہرست میں پولیس اہلکار کا نام تک شامل نہیں ہے. اس پر پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے عدالت کو بتایا کہ ملزم پر اور بھی الزام ہے, جس پر ہاشم کاکڑ نے کہا کہ آپ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا الزام لگا دیں گے, ایک ملزم کی ضمانت سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ضمانت ملزم کا حق بنتا ہے. اس کے بعد عدالت نے 2 لاکھ کے مجلکوں کے عوض جو ہے وہ درخواست ضمانت منظور کر لی. اب 9 مئی کے مقدمات میں شیخ رشید کی وریت کی درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے.
اب دیکھیں کیا بنتا ہے. اگر سپریم کورٹ نے شیخ رشید کو بھی الزامات سے بری کر دیا تو پھر 9 مئی کے سارے بیانیے کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. شیخ رشید کے خلاف بھی کیس اتنا کمزور ہے جتنا باقیوں کے خلاف ہے, اسے عدالت میں اسی لیے لگایا ہی نہیں جا رہا. اچھا ناظرین, 9 مئی کے نام پر ظلم کو جاری رکھے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے, مگر اس سے حاصل ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. قوم جس طرح عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی, اب 2 سال کے بعد اس سے پہلے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ کپتان کا ہاتھ تھامے ہوئے کھڑی ہے. پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں کو جیل میں ڈال کر انہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ اب بھی ڈٹ کر کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں. گزشتہ روز دل کے عارضے میں مبتلا شاہ محمود قریشی کو زبردستی ہسپتال کے بیڈ سے اٹھا کر دوبارہ جیل لے جایا گیا. 2 سال سے ناظرین کوشش ہو رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی کو عمران خان سے توڑا جائے, مگر ان کا کل جاری ہونے والا بیان سن لیں. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں, جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں. کل بھی خان کے ساتھ تھا اور انشاءاللہ ہمیشہ رہوں گا. استقامت اور وفاداری کی ایک اور علامت سینیٹر اعجاز چودھری کا بھی بیان سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات میں سزا کے لیے میں ذہنی طور پر تیار ہوں اور یہ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. شاید ہماری باقی زندگی جیل میں گزر جائے, مگر آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں گی. تاریخ کا سبق بہت برا ہوتا ہے اور کینسر سے لڑتی ضعیف ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوصلے سب سے بلند ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں توڑ لیں گے تو ان کی بھول ہے. ہم آج بھی اپنی بات پر قائم ہیں. 9 مئی کی سزاؤں کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ایک طرف تو 9 مئی کے مقدمات کا عدالت میں ثابت ہونا ممکن نہیں رہا, بلکہ اس طرح 9 مئی کے الزامات میں جیل کاٹنے والوں کا ان کو خوف زدہ کرنا وہ بھی اب ممکن نظر نہیں آ رہا. اب آگے راستے کیا ہیں ناظرین؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حکومت کے لیے, طاقتور لوگوں کے لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. فارم 47 کے جن نمونوں کو قوم پر مسلط کیا گیا ہے, ایک طرف انہوں نے عہدوں کی اہمیت ختم کر کے رکھ دی ہے, دوسری طرف وہ جمہوریت کے ماتھے پر بدنما داغ بن چکے ہیں. مگر اس سے بھی زیادہ ناظرین تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ چنے ہوئے ہیرے کھل کر جمہوریت اور اس کی علامتوں کو لاشیں قرار دے رہے ہیں. اسی موضوع پر ایک ٹی وی چینل پر گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا, بحث چل رہی تھی جس میں خود کو اداروں کے ترجمان قرار دینے والے فیصل واوڈا کھل کر جمہوریت اور جمہوری اداروں کا مذاق اڑا رہے تھے. جمہوریت کا حصہ ہو کر بہت بے شرمی کے ساتھ ہنس کے کہہ لگا کر اور کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ سب لاشیں ہیں. اس پر سینئر صحافی مظہر عباس نے کہا کہ اگر یہ سب لاشیں ہیں تو آپ انہیں اٹھائے کیوں پھر رہے ہیں؟ مراد ان کی تھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے. انہوں نے کہا, مظہر عباس نے کہا کہ لاشیں ہیں تو آپ ان کو کندھے پہ اٹھا کر کیوں پھرتے جا رہے ہیں؟ لاشیں تو دفن کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ان لاشوں کو دفن کریں اور کھل کر آپ اپنے آپ آنے کا اعلان کر دیں میدان میں. اس پر فیصل واوڈا نے شرمسار ہونے کی بجائے یہ کہا کہ وہ انہیں دفنانے کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ رہے ہیں, ہو سکتا ہے انہیں سمندر میں پھینک دیں. یہ کہتے ہوئے وہ کھل کر ہنس رہے تھے. ناظرین مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پوری قوم پر ہنس رہے ہیں. ان کی ہنسی میں بے شرمی کا جو عنصر تھا واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا. یہ خود ہی جمہوری اداروں کی تحقیر کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ عوام کے فیصلوں سے منکر ہے. پھر اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے جمہوری بتوں کے چہروں پر کالک بھی خود ہی مل رہے ہیں. مظہر عباس نے بالکل ٹھیک کہا کہ جنہیں آپ لائے ہیں اگر وہ سیاسی لاشیں ہیں تو ان لاشوں کو دفن کریں, خود سامنے آئیں. اگر آپ کے علاوہ ملک کے لیے کوئی اچھا کچھ نہیں کر سکتا تو ملک کو اس اچھائی سے محروم کیوں کر رہے ہیں؟ خود سامنے آ جائے. عوامی لعنتوں کے لیے جمہوری کھلونے اور تمام تعریفوں اور کریڈٹ کے لیے پس پردہ کردار والے کھیل جو ہے یہ اب ختم ہونے چاہیے, تاکہ قوم کے سامنے دانت نکالنے والے ان کرداروں کا دھندا بھی ختم ہو. اچھا ناظرین, پورے ملک میں اس وقت تحریک اور احتجاج کا ماحول نہیں ہے, بلکہ پریکٹیکلی تحریک اور احتجاج موجود ہے. آزاد کشمیر سے لے کر ادھر سندھ تک آزاد کشمیر کے لوگ ایک بار پھر سڑکوں پہ ہیں, بڑی تعداد میں سڑکوں پہ ہیں, جہاں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر مظاہروں میں ہونے والے سرکردہ نوجوانوں کو پورے آزاد کشمیر سے اٹھایا جا رہا ہے اور اب تک کئی نوجوان لاپتہ ہیں. مظاہرین ایک بار پھر پاکستان سے ملانے والے تمام راستوں کی بندش کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. سندھ کی صورتحال کے بارے میں پہلے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں حالات بہت گمبھیر ہیں. نہروں کے مسئلے پر احتجاج کرنے والی سندھی قوم پرست جماعتیں اب کارپوریٹ فارمنگ کے مسئلے پر بھی باقاعدہ مشتعل اور بپھری ہوئی نظر آ رہی ہیں. پی ٹی آئی بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کراچی سے اندرون سندھ کی طرف مارچ کر رہی ہے, جس میں شرکاء کی تعداد جو ہے وہ حیرت انگیز حد تک بہت زیادہ ہے. اور ابھی وہ پی ٹی آئی کے خود جو قیادت ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے, آفیشیل قیادت شامل نہیں ہے. یہ ان آفیشیل لوگ ہیں جو نکلے ہوئے ہیں.
پی ٹی آئی کے نام پر. خیبر پختونخوا میں حالات بہت زیادہ خراب ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کے آزادی ٹائیگرز نے 31 مئی کو اٹک پل سمیت خیبر پختونخوا کو ملک کے دوسرے حصوں کو ملانے والے تمام راستوں پر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہوا ہے. لکی مروت میں ہونے والے گرینڈ پشتون جرگے نے بھی 31 مئی کو اٹک پل کی جانب مارچ کی حمایت کر دی ہوئی ہے. اور اٹک پل پر دھرنا تحریک انصاف کے بڑے احتجاج سے پہلے ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ ریہرسل ہوگی, جس سے پتہ چلے گا کہ آگے کس قسم کا احتجاج ہوگا. دوسری طرف وانا میں ڈرون حملوں کے خلاف ایک ہفتے سے زبردست احتجاج جاری ہے, اور احتجاج کرنے والوں نے اب اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کر دیا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین اسلام آباد کی جانب پیدل ہی مارچ کر رہے ہیں. یہ مارچ میرا خیال وفاق کے ساتھ صوبائی حکومت کا بھی امتحان ہے ایک طرح سے. کیا صوبائی حکومت مظاہرین کو اسلام آباد کی جانب مارچ کی اجازت دے گی؟ ناظرین, حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں, مگر قومی سطح پر شاید ابھی اس کا ادراک نہیں کیا جا رہا. اگلے سال ناظرین مالی سال کے بجٹ کے لیے کہہ رہے ہیں جی تیاریاں جاری ہیں. محصولات کے لیے نئے اہداف مقرر کر کے نئے ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے تھرک, مگر عوام کی حالت ناظرین آپ کے سامنے انتہائی پتلی ہے. اب معروف ہمارے اقتصادی رپورٹر شہباز رانا صاحب نے خبر دی ہے کہ ملک میں زراعت کا شعبہ تقریباً بیٹھ چکا ہے, جس کی گروتھ 0.6% سے بھی کم ہے, یعنی پورے 1% گروتھ بھی نہیں رہی. رواں سال گندم کی پیداوار میں 11% کمی ہوئی ہے. گندم کے کاشتکار کا اتنا برا حال ہے کہ وہ اگلی فصل کاشت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, اور اس کا پتہ چاول اور کپاس کی پیداوار میں کمی کی صورت میں سامنے آ جائے گا. ناظرین, عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ گندم, چاول, کپاس, گنا اور آلو کی ریکارڈ فصلیں ہوئی تھیں, اور کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں براہ راست 1200 ارب روپے دیہی اکانومی کو منتقل ہوئے ہیں, ولیج اکانومی کو منتقل ہوئے ہیں. اب زراعت کی مجموعی پیداوار بھی 7% کے قریب تھی اس وقت. 7%, جو اب آج 0.6 سے بھی نیچے آ گئی ہے. مگر اس وقت زراعت اور کسان آج کے دور میں دیکھیں یہ حال ہے کہ اس وقت کا جو خوشی سے سرشار کسان تھا, آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اچھا ناظرین, جو امریکہ سے خبر آپ کو دینا مقصود ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ میں آج کافی رابطوں میں رہا, جو وہاں پہ یہ سب کچھ تھا. جو ولسن بل کے بارے میں بھی بات ہوئی, جو پاکستانی وفد آیا ہوا ہے یہاں پہ, اس کے بارے میں دونوں طرف سے جو آرا سامنے آئی ہیں ان پر بھی بات ہوئی. تو ناظرین, ایک بات پہلے تو میں نے بھی وہ آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان میں ایک وفد موجود ہے ناظرین. تو کچھ لوگ اس کی تصدیق کر رہے تھے, کچھ لوگ اس کی تردید کر رہے تھے کہ ایسا کوئی وفد نہیں ہے. تو ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں کہ ان 3-4 لوگوں میں سے یہ جو کنفیوژن پیدا ہوا ہے اس وفد کے حوالے سے, جو امریکن پاکستانیز کا وفد ہے جو پاکستان آیا ہوا ہے خبر کے مطابق, اس کے بارے میں یہ کنفیوژن کیوں ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وفد میں شامل 2 ارکان جو ہیں وہ آلموسٹ رہتے ہی پاکستان میں ہیں. تو وہ پاکستان میں ہی ہیں, اور ان کی ایک آدھ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا وہ بہت خوفناک ہے, وہ موجودہ حکومت کے لیے بہت خوفناک ہے. جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی عرض کیا تھا ناظرین, آنے والے ہفتے میں امریکہ میں کام کرنے والی, اچھا ناظرین ایک لمحے کے لیے بریک لگا کر پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. امریکن پاکستانیز کی جو کوششیں ہیں وہ رکی ہوئی, تھمی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ ظاہر ہے امریکن پالیسی بھی اپنی جگہ ہے, منرل بل بھی اپنی جگہ ہے, امریکہ میں ہونے والی تبدیلیاں یا ان کی جو پالیسی ہے اس میں 1-2 بڑی چینجز آئی ہیں. لیکن ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں پہ کام کرنے والی جو اوورسیز پاکستانیز کی تنظیمیں ہیں ان میں اختلاف تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن ڈفرینس آف اوپینینز, اختلاف رائے ضرور تھا. ناظرین, آنے والے ہفتے میں وہ ایک تمام تنظیمیں مل کے ایک یونٹی ریزولوشن سائن کرنے جا رہی ہیں. یونٹی ریزولوشن سائن کریں گی تمام تنظیمیں, تمام لوگ, کوئی ایک بھی تنظیم اس سے باہر نہیں ہوگی, اور اس کا مقصد ہوگا پاکستان میں جمہوریت کی مکمل بحالی اور پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کی روک تھام. اور ان کا ناظرین سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہوگا وہ وہی جو ولسن بل ہے جس کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنا زور لگایا جائے گا اس ساری تنظیمیں مل کے یہ یونٹی ریزولوشن سائن کرنے کے بعد کہ جو پہلے ایک مومنٹم بنا ہوا تھا اس سے 100 گنا زیادہ
شدید زبردست ٹیمپو بنایا جائے گا امریکہ کے اندر، مظاہرے بھی کیے جائیں گے، لابنگ بھی کی جائے گی، اور جو ولسن بل کا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ یہ ہے خوفناک خبر جو امریکہ سے اگلے ہفتے آپ سن لیں گے، اور یونٹی ریزولوشن پر سائن ہونے کے 99.9% چانسز ہیں کہ یہ سائن ہو جائیں گے، اس میں کوئی رکاوٹ ابھی تک آڑے نہیں آ رہے۔ اچھا ناظرین، میں نے جب ان سے پوچھا کہ جناب یہ اگر اب تو وہ ٹرمپ صاحب نے منرل لینے تھے، یہ لینے تھے، وہ لینے تھے، وہ تو ہو گئے، تو ناظرین تمام لوگوں نے جو امریکن کانگریس پر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ کیا جنید صاحب آپ اتنے معصوم اور بھولے ہیں کہ ٹرمپ کو اس طرح کا اتنا بھولا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ ان حالات میں پاکستان میں منرل لینے آ جائے گا، جب پاکستان کے جن 3 ہی صوبوں میں نا، بلوچستان میں، فاٹا میں، 3 جگہوں میں نا، بلوچستان، فاٹا میں اور یہ گلگت بلتستان میں، ناظرین تینوں جگہ پہ حالات جو ہے وہ میرا خیال خرابی کی نچلی ترین سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کیا ٹرمپ ان حالات میں یہاں پہ منرلز لینے آئے گا شاپروں میں بھر کے؟ یہ ناممکن بات ہے، اور وہ ان تینوں جگہ پر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ چائنیز انفلوئنس سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ تو اب ٹرمپ کو ان کے قریبی ساتھی جو ہیں وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان سے کوئی اکنامک پیکٹ کرنا بھی چاہتے ہیں منرلز کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، تو وہ تبھی کارگر ثابت ہوگا جب آپ وہاں کی ایک مضبوط باقاعدہ منتخب حکومت کے ساتھ یہ کام کریں گے۔ یہ فارم 47 والی حکومت پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اور ان لوگوں نے ٹرمپ کو یہ سمجھانا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دن کچھ وقت اور انتظار کر لیں، کیونکہ الٹیمیٹلی عمران خان نے واپس اقتدار میں آنا ہی آنا ہے، اور آپ اس میں اپنا رول پلے کریں کہ وہاں پہ تمام جو ادارے ہیں وہ قانون کے مطابق، دستور کے مطابق اپنا رول پلے کریں۔ تو ناظرین یہ ایک بڑی، اور اس میں جو سب سے آگے جو لیڈ کر رہے ہیں اس موومنٹ کو وہی ہے زلمے خلیل زاد۔ وہ زلمے خلیل زاد جو ہے وہ ٹرمپ اور اس کے 2-3 قریبی ساتھیوں کو یہ سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ اس چکر میں امریکی حکومت یا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ منرلز والے چکر میں نہ آئیں، اور گمان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کہ ٹرمپ شاید ایسے کسی معاملے میں نہیں آئے گا، اور ٹرمپ اتنا احمق اور بیوقوف ہے بھی نہیں۔ اچھا ناظرین، پنجاب حکومت نے غنڈہ ایکٹ 2025 کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ ایکٹ کے تحت ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کسی بھی شخص کو غنڈہ قرار دے سکے گی، اور ایسے افراد کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں منجمد کر دیے جائیں گے، اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے، شناختی کارڈ پاسپورٹ بلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، یہ شہریت منسوخ کرنا، باہر نکال دینا، اندر کر دینا، یہ تو موجودہ حکومت کے لیے پرابلم ہی نہیں نا، ہنس کے کرتے ہیں۔ یعنی فارم 47 کی غنڈہ گردی سے بنی حکومت کی کمیٹی اب طے کرے گی کہ غنڈہ کون ہے، غنڈہ گردی کی بنیاد پہ بننے والی حکومت طے کرے گی۔ عدالتوں کے لیے 26 ترمیم کی تلوار لٹکائی گئی ہے، صحافیوں کے لیے پیکا قانون بنا دیا گیا ہے، بیوروکریسی پہلے ہی اپنے اختیارات مخصوص لوگوں کو منتقل کر چکی ہے، اب پیچھے رہ گئے تھے عام لوگ، جن کے لیے اب غنڈہ ایکٹ 2025 لایا جا رہا ہے۔ اب عام لوگوں میں سے جس کی گردن ناپنی ہوگی اسے غنڈہ ایکٹ کے ذریعے دھر لیا جائے گا۔ ناظرین، ان حالات میں آپ کو اسد عوان صاحب کے 2-4 اشعار سنا دیتا ہوں۔ حسن و شباب و عرض و رخسار بیچ کر، حسن و شباب و عرض و رخسار بیچ کر، زندہ ہے خود کو برسر بازار بیچ کر۔ کس نے تجھے کہا ہے کہ جینے کے واسطے، کس نے تجھے کہا ہے کہ جینے کے واسطے آسانیاں خریدنا کردار بیچ کر۔ ہم نے سنا ہے تیرا شبی میں ہے مضطرب، ہم نے سنا ہے تیرا شبی میں ہے مضطرب، دوشیزگان صبح کے آثار بیچ کر۔ ہر آدمی کے سامنے بے آبرو ہوا، ہر آدمی کے سامنے بے آبرو ہوا، ہر آدمی کے سامنے پندار بیچ کر۔ بے پردگی حسن پہ مائل ہے ہر کوئی، شہر زباں فروش میں معیار بیچ کر۔ اس کی خبر کسی نے بھی شائع نہ کی اسد، اس کی خبر کسی نے بھی شائع نہ کی اسد، چپ چاپ مر گیا ہے جو اخبار بیچ کر، چپ چاپ مر گیا ہے جو اخبار بیچ کر۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔